किताब का नाम मेंढा साईं बाय फ्यूडल लॉर्ड, मुसन्फ़ा तहमीना दुरानी, बाब नंबर 3 का चौथा हिस्सा। तालाब में हमने कनाडा के हंस पाले। हर शाम वो मटकते हुए हमारे अगले दरवाजे तक आकर उस वक़्त तक होतक शोर मचाते रहते जब तक उन्हें कुछ खाने को ना दिया जाता। उनकी मदद से गड़ियाँ मलाई जा सकती थी। हर सुबह 10 बजे वो सेहत बनाने के लिए हवाखोरी करने निकलते। तालाब से बाहर आकर मटकते पहाड़ी पर चढ़ते और वहां बैठे धूप सेंकते रहते। घंटे भर बाद सब उठ खड़े होते और पहाड़ी से उतरकर तालाब में आ जाते। शाम को वो कतार बांध कर चलते हुए मकान के अगले लॉन में आते और थोड़ी देर वहां बैठते। फिर वो उठ खड़े होते और जब तक उन्हें रातब न दिया जाता उस वक़्त तक लॉन में बतखा चाल चलते इधर से उधर घूमते रहते। इस दही माहौल के सुख चैन में खलल डालने के लिए 2 कुत्ते भी हमारे यहाँ मौजूद हुए, ब्रोनो नामी एक लेब्राडोर और एक इंग्लिश स्प्रिंगर टूबी। मैंने महसूस किया कि कुत्ते मोहब्बत के भूखे हैं। हमेशा की तरह मुस्तफ़ा उनसे खिंचा रहा। नमाजी होने के बावजूद मैं कुत्तों को थपकने और चमकारे बगैर ना रह सकी। उन्हें गैराज में जगह मिली थी। मैं इस बारे में फ़िक्रमंद रहती कि गैराज में उन पर ना जाने क्या गुजर रही होगी। कभी कभार आधी रात गए एक पुराना फ्लूकाती हाथ का बना हुआ यूनानी कंबल उठाकर निकल पड़ती। मेरा ख्याल था कि वो उन्हें गर्मी रख सकेगा। भलाखर अपनी बेख्वाबी का इलाज करने की गरज से मैंने उनके लिए एक कैनल बनवा दिया। ब्रोनो का एक पिल्ला था। मैं उसे दुब्बू कहती क्योंकि वो यूं लगता था जैसे आसपास के माहौल पर कोई दब्बा पड़ा हो। मैं उसे एंट्रेंस हॉल में एक पटारी में रखती। ये नन्हा सा जानवर जागीर पर इधर उधर घूमता रहता। एक रोज़ भटक कर वो सड़क पर जा निकला। वहाँ एक कार ने उसे टक्कर मार दी और वो लंगड़ाता हुआ घर लौटा। मुस्तफ़ा चाहता था कि उसका किस्सा पाक कर दिया जाए। मैंने मुस्तफ़ा की तजवीज़ वीटो कर दी। हम उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गए। उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद ज़रूरी देखभाल मैं करती रही। मुस्तफ़ा को ऐसे कुत्ते से कोई दिलचस्पी न थी जिसमें कोई नक्स पैदा हो गया हो। वो चाहता था उसके पालतू जानवर हर लिहाज से बेऐब हों। उसने बेचारे पिल्ले से बेरुखी बरती। मैंने फैसला किया उसे किसी और के हवाले करने का वक्त आ गया है। जब नन्ना दब्बू अपने नए मालिक के साथ कार में रुखसत हुआ तो हम सब ने बचश्मे नम उसे अलविदा किया। मुस्तफ़ा जब भी देखता कि मैं कुत्तों या परिंदों के बारे में फ़िक्रमंद हो रही हूँ तो उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती। उसने मेरे सामने इतराफ़ किया कि उसे कभी भूले से भी ख्याल न आया था कि जानवर भी किसी तरह के रहम दिलाना सलूक के मुस्तहिक हैं। उसकी नज़र में कुत्ते तो खालिस्तन ऐसी मखलूक थे जिससे सिर्फ काम लिया जाता है और उनका फ़र्ज़ बस इतना था कि मालिक का हुक्म पूरी वफादारी से बजा लाया करें। उसके बाद उसने मुझे एक वाक़या सुनाया जिसे याद करके मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुस्तफ़ा की जवानी के दिन थे। बज़ाहिर वो तीतर का शिकार खेलने निकला था। शिकार उठाकर लाने वाले एक कुत्ते को भेजा गया कि वो एक मरे हुए परिंदे को उठा लाए और अपने आका के कदमों में डाल दे। इस बार कुत्ते के दिल में आए कि कुछ खलंडरापन, थोड़ी सी दिल लगी करनी चाहिए। वो मुर्दा परिंदे को जबड़ों में दबाकर चंपत हो गया। मुस्तफ़ा गुस्से से कांपने लगा। उसने अपने गुर्गों को नाफरमान कुत्ते के तआक़ुब में रवाना किया। उसे ढूंढो और पकड़ कर गाँव ले आओ। वो धूल उड़ाता हुआ कार में रुखसत हुआ। लगता था जैसे उसका सारा गुस्सा दाएं पाँव में समा गया है, जिससे वो एक्सीलरेटर को जोर जोर दबाकर सजा दे रहा है। गुर्गों ने कुत्ते को ढूंढ निकाला और कच्चे रास्तों पर घसीटते हुए गांव ले आए। लंबे ताकुब के बाद कुत्ता प्यास के मारे बेहाल था। जुबान बाहर लटकी हुई थी, बुरी तरह हाँफ रहा था। मुंह के गिर्द सफ़ेद जाग की जालर तनी थी और लाअब के चंद कतरे जुबान से फिसलकर नीचे गिर रहे थे। उस पर खौफ तारी था। लगता था उसे पता चल गया था कि क्या होलनाक अजाब उसका मुंतजर है। मुस्तफ़ा बाहर आया, आग बगोला बना हुआ। कुत्ते को घसीटकर सामने लाया गया। कुत्ते ने अपनी टांगें चौड़ी करके फैला दी और ख़ुद को पीछे की तरफ घसीटने लगा। सज़ा से बचने के लिए वो आखिरी बार रहा सहा जोर लगा रहा था। उसकी आंखें डर के मारे बाहर उबल आई थी। इंच बा इंच, गज बा गज और हर गज अपनी अलग हैबत रखता था। उसे खींचकर वहां लाया गया जहां मुस्तफ़ा खड़ा था। कुत्ते को ज़बरदस्ती नीचे बैठा दिया गया। मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया उसकी चारों टांगें मिलाकर बांध दी जाएं। कुत्ते ने नज़र उठाकर देखा। रहम का तालब हुआ। अपने मालिक की तरफ नज़र की। मुल्तजियाना अंदाज में अपने किए पर तकरीबन शर्मसार होकर मुस्तफ़ा को उसके सिवा कुछ ना दिखाई दे सका
के सामने सरकशी की एक अलामत है। मुस्तफ़ा को एक ही कानून का पता था और उसी के मुताबिक सज़ा देना चाहता था, और वो कानून था तशद्दुद। उसने हुक्म दिया कि कुत्ते को कौड़े और डंडे लगाए जाएं। गुर्गे ज़मीन पर चत पड़े कुत्ते के गिर्द जमा हो गए। जो ये समझकर उस पर बुरा वक्त आया ही चाहता है, रो और चला रहा था। गुर्गों के हाथ में चमड़े के कौड़े और बांस थे। कुत्ते के जिस्म पर ताबड़तोड़ बरसने शुरू हुए। वो कर्ब के मारे तड़पता रहा। उसकी चीखों से कोट अद्दू के इर्द गिर्द का सकूत छलनी हो गया। उसका जिस्म शायद जहन की मिन्नत करता रहा कि हार मान ले। जहन ने हार मान कर न दी, कम अज़ कम 45 मिनट तक तो नहीं मानी। आखिरकार कुत्ते की आंखें नुदला गई और उसे होश न रहा। मुस्तफ़ा को फ़ौरन कुत्ते पर तरस आ गया। उसने अपने एक गुर्गे से कहा कुत्ते को ले जाए और उसकी दवा दारू करे। कुत्ते की तरफ से मुंह फेर कर वो लंबे लंबे डग बरता घर के अंदर चला गया। अब अचानक वो खुद को मुजरिम महसूस करने लगा था। ये वाक़या सुनकर मुझे बड़ा सदमा पहुंचा। मुझे यकीन न आता था कि मुस्तफ़ा के गैर माकूल तशद्दुद का निशाना कोई बेज़बान जानवर भी बन सकता है। इसके लिए अपनी सफाई में कुछ कहना, कोई बहाना तराशना या अपनी हरकतों का कोई उज़र पेश करना मुमकिन ही न था। मुस्तफ़ा की नज़र में कुत्ते का रवैया नाफरमानी के सिवा कुछ न था। उसने मुस्तफ़ा घर से टक्कर लेने की जुर्रत की थी। अगर कोई कुत्ता भी खाक से सर उठाता तो उसे फ़ज़ा से बगावत की बू आने लगती। मुस्तफ़ा सिर्फ खौफ के ज़ोर पर हुकूमत कर सकता था। मुझ पर इंकशाफ हुआ कि इस शख्स में तो कुत्ते तक की नाफरमानी बर्दाश्त करने की ताब नहीं। हम तो इंसान हैं। हमें अपने इस्तरारी अफ़ाल और अक्ल व फ़हम के बावजूद उसके अहकाम के सामने सर झुकाना पड़ता था। हम भी ना तो उससे ये पूछ सकते थे हमें क्यों सज़ा दी जा रही है, ना कोई उज़र पेश कर सकते थे। उसकी बेहुदा मनमानियों ने इंसानों और हैवानों दोनों को यकसां तौर पर अपने शिकंजे में ले रखा था। मेरे लिए ये सारा वाक़या मुस्तफ़ा के जहन की गहराइयों में एक और सफ़र के मनन था। क्या मुस्तफ़ा खार सचमुच ये समझता था कि कुत्ते ने जानबूझकर उसकी बेइज्जती की थी? क्या उसका वाक़या ये ख्याल था कि कुत्ता समझ सकता था कि उसे इतने बेईमाना अंदाज में क्यों पीटा जा रहा है? क्या उस शख्स के जहन में इस हकीकत का कोई तसव्वुर नहीं कि सज़ा हमेशा जुर्म के तनाज़ुर से मिलनी चाहिए? और कुत्ते के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो समझ सकता था कि उसे बेदर्दी से क्यों मारा जा रहा है? या उसके छोटे से जहन ने बस इतना समझा कि ये जफाकार आमरों के बेईमाना रवैये का एक नमूना है? अगर वो माफ़ी मांग सकता तो क्या मांगता, लेकिन किस बात की माफ़ी? ज़िंदगी तो अपनी मर्ज़ी पर चलने का नाम है। क्या उसे अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने से बाज रखा जा सकता था? मैं बड़ी आसानी से कह सकती थी कि कुत्ते का जहन जिन ख्यालात की अमाजगाह बना रहा होगा उनमें और मेरे ख्यालात में कोई फ़र्क नहीं था। अगले रोज़ मैंने इस वाक़े के हवाले से मुस्तफ़ा से बात की। ये वाक़या सुनकर मेरी नींद हराम हो गई थी। मुस्तफ़ा, पता भी है मेरे ख़्याल में तुम्हारे मसाइल और मुश्किलात नतीजा हैं इस बदसलूकी का जो तुमने कुत्ते के साथ की थी। मैंने रात ख्वाब में देखा कि कुत्ते ने तुम्हें बद्दुआ दी है। सोचो तो सही, तुम्हें कुत्ते की बद्दुआ लग गई है। इससे ज़्यादा हौलनाक बात सोचने में आ सकती है क्या? खुदा तुमसे नाराज़ है। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार ज़ाहिर हो गए। चंद रोज़ बाद मेरे सामने अपनी खताओं का तराफ़ करने का वक्त फिर आ पहुंचा और उसने झेंपते हुए बताया कि मेरे कहे का उस पर वाक़या असर हुआ है। मुझे रातों को वो कुत्ता रोता और भौंकता सुनाई देता है। बड़ी खौफनाक बू बू है, हौलनाक और रूह फरसा ऊ ऊ है। तुम्हें पता है कि जाए नमाज पर बैठे बैठे आखिर में होता यह है कि हाथ उठाकर दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे बख्श दे। आखिर में होता यह है कि मैं गड़गड़ा कर कुत्ते से माफ़ी मांगने लगता हूँ। मैं हैरान हूँ कि उस कुत्ते ने मुस्तफ़ा को माफ़ किया कि नहीं। बलाल कहीं से मुस्तफ़ा के लिए कबूतरों का जोड़ा ले आया। मुस्तफ़ा को वो खूबसूरत मालूम हुए और उन्हें एक छोटे से काबक में रख लिया। साफ जाहिर है मुस्तफ़ा को मालूम ना था कि कबूतरों की नस्ल तेज़ी से बढ़ती है। जाड़े आने तक हमारे पास 13 कबूतर हो गए। वो रात को मकान की छत पर बसेरा करते। एहसास जुर्म की टीसों से रात को मेरी आंख खुल जाती। बर्फ़ पड़ती तो मुझे महसूस होता कि कबूतर सर्दी से अकड़ कर मर जाएंगे। परेशान होकर मैं मुस्तफ़ा को उठा देती। तंग आकर वो घर के अमले को जगाता और एक ज़बरदस्त तमाशा शुरू हो जाता। वो और हाजी, हमारा मुलाजम, टारिश से लेस होकर बाहर ठंड में निकल जाते। मैं बाग में लगी हुई सर्च लाइटें रोशन कर देती। मुस्तफ़ा कबूतरों को तलाश करता। जब ठीक ठीक पता चल जाता कि वो कहाँ पे हैं तो मैं रोशनियाँ बुझा देती। वो किसी शिकरे की तरह अंधेरे में उनको दबोच लेता। उसे पता था अगर हाथ थोड़ा सा भी इधर उधर पड़ा तो कबूतर उड़ जाएगा और अंधों की तरह हर तरफ भटका फिरेगा। उसका निशाना बिल्कुल ठीक होना चाहिए।
जब फिसलवां टाइलों पर खेले जाने वाला ये खतरनाक खेल खत्म हो जाता, वो कबूतरों को घर लाकर गुसलखाने के टब में छोड़ देता। सुबह होने पर कबूतरों को गुसलखाने से रहाई मिलती। ये रोज़ का मामूल बन गया और उस वक्त तक जारी रहा जब तक मैंने उनके लिए बड़ी काबक ना बनवा दी। ना तो मैं ये चाहती थी कि कबूतर सर्दी से मर जाए, ना ये चाहती थी कि उनका पीछा करते करते मेरा मियाँ टाइलों से फिसल कर नीचे आ गिरे और अपनी गर्दन तड़वा बैठे। हमने हेज़लमेर में बड़ी हुशरबा बारबेक्यू दावतें दी। उनमें से बहुत सी दावतों में 100 से ज़्यादा अफराद को मदऊ किया गया। हम बाहर लान में शामियाने लगवा देते और कोयलों से भरे हुए बड़े बड़े घड़ों पर खाना पकता रहता। मुस्तफ़ा को बड़ा ज़बरदस्त बकावल समझा जाने लगा था। लोग महज उसके पकाए हुए लजीज खानों की खातर बेजलमेर खिंचे चले आते थे। एक बार मुस्तफ़ा बारबेक्यू ज़ियाफ़त के लिए 50 जिंदा चूज़े खरीद लाया। वो उन्हें कलमा पढ़ पढ़ कर यके बाद देखरे ज़िबा करता गया। वो गर्दन की रग काटता और चूज़े को उठाकर दूर फेंक देता। चूज़ा इंतहाई करब की हालत में इधर उधर उछलता और मरने से पहले बड़े हौलनाक तरीके से जुर्जरी लेता। मैं मुस्तफ़ा से कहती रही कि कोई ऐसा तरीका अख्तियार करे जिससे चूज़ों को तकलीफ़ ना पहुँचे। मुस्तफ़ा कहका लगाकर मुझे समझाता कि मरते दम चूज़े की आखिरी जुर्जरी इस बात की दलील है कि रूह जिस्म को खाली कर रही है। मैंने चिकन खाना छोड़ दिया। हर तरफ खून के छींटे नजर आते जिन्हें सूखने से पहले टाँकियों से साफ करना पड़ता। पतइयों पर किस कसाब खाने का गुमा होता, वक़्त कम और काम ज़्यादा। हम नीचे कुचे पर उठाते, चिपचिपा खून साफ करने और गोश्त बनाने में जुटे रहते ताकि बर वक्त फारग हो जाएं। ये तयन मुस्तफ़ा करता कौन सा काम किस तरह और कब होना है और किसके ज़िम्मे होगा। इन दावतों में उसके पकाए हुए खानों को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। वो सिर्फ काम की निगरानी करता, हर चीज़ का इंतज़ाम मुझे करना पड़ता। कुशन फैलाकर रखने, फूल सजाने, अच्छी नज़र के लिए श्रृंगार करना और दिल मोह लेने वाला अंदाज अपनाना, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। मेहमानों के आते आते मैं थक कर चूर हो चुकी होती। अपनी पूरी ताकत को बुरोए कार लाकर मैं मेहमानों की रेल पेल में मारी मारी फिरती, उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखती। जब दावत ख़त्म होती तो हमें सोने के कपड़े पहनना भी दोबर मालूम होने लगता। हम बिस्तर पर जा गिरते और सुबह तक गाफिल सोते रहते। खुदा का शुक्र बजा लाते कि मेहमान रुखसत हुए। दावतों के इस दौर को मुस्तकिल हैसियत हासिल हो गई। महीने में 3-3 बार दावतें होने लगी। मुस्तफ़ा का योगा उसके बहुत काम आया। वो लामहदूद तवानाई का मालिक था। अब जबकि मारपटाई और लड़ाई झगड़े कुछ कुछ किस्सा परीना बन गए थे तो वो अपनी तवानाई इन महमल मशगलों में सर्फ कर रहा था। मुस्तफ़ा नामकूलियत से अब भी बाज ना आता था। अब भी वो बाज़ हरकतें सरीहन मुझे सिर्फ खजाने या मेरे तवाज़न को बगाड़ने के लिए करता था। एक शाम हमने दलीप कमार और उनकी बेगम सायरा को डिनर पर मदऊ किया। मुस्तफ़ा बालों को रंग कर रहा था। मैंने सरसरी तौर पर उससे कहा कि वो मेरे सफ़ेद तौलिए इस्तेमाल ना करे। मैंने बरतने के लिए उसे रंगीन तौलिया ला दिया। उसने मुझ पर नज़र डाली, सफ़ेद तौलिया उठाया और उससे काम लेने लगा। वो मुझे तैश दिला रहा था। उसके चेहरे पर तहकीर अमेज़ मुस्कुराहट थी। मुस्तफ़ा, तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो। हमारा पूरा दिन बगैर किसी टंटने के गुजर गया। अब तुम्हें झगड़ा करने की सूझी है। हमारे मेहमान आने वाले हैं, मुझे परेशान मत करो। वहाँ एक जग पड़ा था। मुस्तफ़ा ने उसे उठाकर मेरी तरफ फेंका। मेरे कंधे में चोट आई। मैं गुसलखाने से निकल आई और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने दरवाजे को दड़दड़ाया और धमकी दी कि मुझे जान से मार देगा। मैं उसे नज़रअंदाज करके नीचे चली गई और अपने मेहमानों का खैर मुकद्दम किया। वो पूछने लगे कि मुस्तफ़ा कहाँ है। मैंने कोई बहाना बना दिया। मैं उन्हें ये बताने से तो रही कि शेर पंजाब ऊपर गुसलखाने में बंद है। 20 मिनट बाद मैं ऊपर गई। उसने अपना तैश पर अच्छी तरह काबू पा लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर खौल रहा था। वो चुपचाप था। अगर तुम एक बार हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ इतना समझ सको कि मैं यहाँ तुम्हारी फजूलियात बर्दाश्त करने के लिए नहीं हूँ तो मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। ठीक है, मुझे बाहर आने दो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो बहुत तिलमिलाया हुआ बाहर आया। ज़रा ये लोग चले जाएं, मैं तुम्हें मज़ा चखा के छोड़ूंगा। हम नीचे आए और हमने जिस पाए की अदाकारी की उस पर दलीप को भी फ़ख्र होता। दलीप और सायरा बिलाशुबा ये तासुर लेकर रुखसत हुए कि हम जैसे एक दूसरे से राज़ी खुशी मियाँ बीवी ढूंढने से भी ना मिलेंगी। उन्हें क्या खबर कि उनका मेज़बान बड़ी नफासत के साथ छुरी से रोस्ट के टुकड़े करते वक्त कत्ल की नीयत बांध रहा था। मुस्तफ़ा ने मुझसे ऊपर चलने को कहा, लेकिन मेरा कोई इरादा न था कि सज़ा पाने के लिए बालाई मंजिल का रुख करूं। मैंने निचली मंजिल के एक कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से
مکفل کر لیا۔ اپنے شکار کا 10 منٹ تک انتظار کرنے کے بعد وہ نیچے آیا۔ تہمینہ دروازہ کھول دو، تمہارا یہ رویہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں تمہیں ٹھیک بنا دوں گا، مجھے پتہ ہے کہ کمرے کے باہر ایک بیمار جنونی آدمی موجود ہے۔ کیا تم واقعہ یہ توقع رکھتے ہو کہ میں نہتی باہر آ کر خود کو اس کے حوالے کر دوں گی؟ وہاں کھڑے کھڑے ہم عورتوں کے حقوق کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ ہمارے درمیان حائل دروازہ میری حفاظت کا ضامن تھا۔ چونکہ میں خود کو نسبتاً زیادہ محسوس کر رہی تھی، اس لیے میں نے بہت کھل کر باتیں کی۔ آخرکار اسے صورتحال کی محملیت کا احساس ہو گیا۔ اس نے سپر ڈال دی۔ اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی ہوں۔ شیر کو خود اسی کے بٹ میں ناچ نچایا جا رہا تھا۔ بلی چوہے کا یہ کھیل جاری رہا۔ فرق یہ تھا کہ ہماری یہ چھیڑ چھاڑ ٹام اور جیری کے تعلقات سے مشابہ تھی۔ نئے سرے سے زور میں آئے جیری کے ہاتھوں لہیم شہیم ٹام کی درگت بن رہی تھی۔ وہ مجھے اشتعال دلانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے اشتعال میں آنے سے انکار کر دیا۔ اس کی بد مزاجی غائب ہو گئی کیونکہ جس وجہ سے وہ تاؤ کھاتا تھا میں نے اسے باقی ہی نہ رہنے دیا تھا۔ اسے میری عاجزانہ اطاعت گزاری پر غصہ آتا تھا۔ مصطفیٰ میں تبدیلی آ رہی تھی۔ اسے محسوس کرنا قریب ناممکن ہی صحیح، لیکن بہر طور پر یہ تھی تو تبدیلی۔ وہ اپنے آپ کو مجھ سے آہنگ کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے بہت باتیں کرنے لگا۔ اس نے مجھ میں سیاسی سوجھ بوجھ ابھارنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں بڑے شوق سے اس کی ان باتوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ ایک ایسا میدان عمل تھا جو واقعہ مجھے بہت بھاتا تھا۔ ہیزل میئر ہمارے حق میں اچھا ثابت ہوا۔ مصطفیٰ روزانہ 100 صفحے اس طرح پڑھتا جیسے کوئی فرض ادا کر رہا ہوں۔ میں کتابوں کی دکانوں کا جستا جائزہ لیتی اور اس کے لیے وہ کتابیں لے آتی جو میرے خیال میں اسے پڑھنی چاہیے تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے کن موضوعات سے دلچسپی ہے اور چاہتی تھی کہ جلاوطنی کے دوران میں وہ جتنی زیادہ باتیں اخذ کر سکتا ہے کر لے۔ وہ دن میرے خیال میں وطن واپسی سے پہلے غور و فکر اور تیاری کے دن تھے۔ مصطفیٰ صورتحال کا تجزیہ کرتا، وہ اکثر جی بکر اپنی کوتاہیوں کو آپ تنقید کا نشانہ بناتا اور ہمارے جاری سیاسی بحران کی وجوہ کا باریک بینی سے جائزہ لیتا۔ میں متجسس رہتی۔ میں نے اس سے سیکھا، سیاست کے میدان میں اس کی آراء پر صاد کیا۔ جب ہم دوستوں اور حلیفوں کے درمیان ہوتے تو وہ پورا اعتماد ظاہر کرتا کہ اس کی بیوی نہ صرف اس کے مقاصد پر یقین رکھتی ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر ان کا دفاع کرے گی۔ میں اپنی سیاسی زندگی کو اپنی نجی زندگی سے الگ تھلگ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جن باتوں پر اسے پختہ یقین تھا میں بھی ان کی حمایت کرنے پر اتر آئی اور اس کے کیس کے حق میں مصطفیٰ ہی کی طرح یقین اور شدت کے ساتھ دلائل پیش کرنے لگی۔ میرے بہت سے دوستوں کو میری یہ کایا پلٹ یاد ہے۔ پہلے انہوں نے مجھے ایک دبی گھریلو خاتون کے روپ میں دیکھا جو بیشتر وقت چپ بیٹھی رہتی، اور پھر میں ان کے سامنے ایک جوشیلی اور با حوصلہ عورت بن کر آئی جس کی گفتگو میں مصطفیٰ نے کہا سے شروع ہونے والے جملے بار بار سننے کو ملتے۔ میں اس کا سیاسی دمچھلہ بن گئی تھی۔ بیوی کی ٹھکائی کرنے کا اضطراب اب بھی اس پر کبھی کبھار غالب آ جاتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، وہ کار میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے آنے میں اس لیے ذرا سی دیر ہو گئی کہ اس کے ٹریول ایجنٹ کا فون آ گیا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کی سیٹ کنفرم ہو گئی ہے۔ ادھر مصطفیٰ بیٹھا بنا رہا تھا۔ غصے کے مارے وہ پھٹ ہی پڑا۔ وہ اور کسی کا انتظار کرے یہ اسے سخت ناگوار تھا۔ میں نے اس سے کہا ذرا سکون سے کام لو، ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اس نے الٹے ہاتھ سے مجھے تمانچہ مارا۔ میری آنکھ کے گرد فوراً نیل پڑ گیا۔ جس چھوٹی سی سیر پر ہم نکلنے والے تھے وہ دری کی دری رہ گئی۔ ہم اندر چلے آئے۔ مصطفیٰ نے مجھ سے کہا کہ نیل چھپانے کے لیے کالی اینک لگائی جائے۔ میں نے اینک پہن لی۔ اس شام ہمارے کئی جاننے والے ملنے آئے تھے۔ علی محمود اور بلو تو میرے لیے اپنے گھر والوں کی طرح تھے۔ ان کے علاوہ رفیع کچیلو اور مسز چنوئے بھی تھی۔ میں ڈنر میں شریک ہونے پہنچی تو کالی اینک کی وجہ سے بے تکی اور کچھ ہیبت ناک سی نظر آ رہی تھی۔ مصطفیٰ نروس تھا۔ اسے اب پتہ نہ چلتا تھا کہ میں اگلا قدم کیا اٹھاؤں گی۔ میں نے بیٹھنے کے بعد بڑے اطمینان سے کالی اینک اتار دی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار مصطفیٰ بھی اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ میں چاہتی تھی کہ اس بار رسوائی میرے حصے میں نہ آئے۔ چھپ چھپ کر بیوی کو مارنے پیٹنے والے اس شخص کو بے نقاب کرنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے سٹ پٹا کر مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا مصطفیٰ نے مجھے مارا۔ گلاس نیچے رکھ دیے گئے۔ حاضرین گلا صاف کرنے کی آوازیں نکالنے اور اپنی اپنی نشستوں پر کسمسانے لگے۔
مصطفیٰ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے بہانے لانے شروع کیے، مجھ پر الزام لگایا کہ میرا رویہ نامعقول ہے، میں گستاخ ہوں۔ اپنے فعل کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی دلیلیں دینے لگا۔ اتنے مشکل حالات کا سامنا ہے اور میں نے غیر معقول رویہ اپنا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتی ہوں۔ اس کے کہے پر کسی کو یقین نہ آیا۔ جو نقصان پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی اور اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کسی سے آنکھیں کیسے چار کرے۔ رات کو بعد میں وہ بیڈ روم میں مجھ سے دو بدو ہوا۔ میرا رویہ وقار سے گرا ہوا ٹھہرا۔ کہا گیا کہ میں دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ڈھونگ رچاتی ہوں۔ ایسی عورت قرار دے دیا گیا جو بے شرم ہو۔ میں نے اسے بتایا مجھے کوئی شرمندگی نہیں، آج تمہاری تذلیل ہوئی ہے، میری نہیں۔ تمہیں غصہ آنا ہی چاہیے کیونکہ تم اپنی حرکت کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑا۔ اگلی بار جب تم سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جس کی وجہ سے بعد میں تمہیں خفت اٹھانی پڑے تو پہلے سے یہ اطمینان کر لینا کہ تم رسوائی کی تاب لا سکو گے۔ اب میں تمہیں تحفظ نہیں دیا کروں گی۔ اگر میرے چہرے پر نیل پڑے ہوں گے یا مار کھا کھا کر میری صورت بگڑ گئی ہوگی تو میں اپنا منہ چھپاؤں گی نہیں۔ میں چاہوں گی دوسروں کو میں ویسے ہی نظر آؤں جیسی کہ ہوں۔ مجھے منافق بن کر جینا منظور نہیں۔ یہ صاف گوئی کا دور تھا۔ میرا ستارہ عروج پر تھا۔ میرے اعتماد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ نے میرے بڑھتے ہوئے اعتماد پر قدغن لگانی چاہی مگر ناکام رہا۔ ایک دن مدتوں بعد امی کا فون آیا۔ وہ مجھ سے فوراً ملنا چاہتی تھی۔ 2.5 سال کے وقفے کے بعد ان کے اس طرح اچانک نمودار ہونے کے بارے میں میرے جذبات ملے جلے تھے۔ میں نے مصطفیٰ سے معلوم کیا کہ کیا میں امی سے ملنے چلی جاؤں۔ مصطفیٰ نے اجازت دے دی۔ سب سے پہلے عدیلہ نے میرا استقبال کیا۔ اس نے مجھ سے گلے ملنا چاہا۔ اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بہت مسکین بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پچھلی تمام حرکتوں کی مجھ سے معافی مانگی۔ مجھے بتایا کہ ضمیر پر بوجھ رہنے کی وجہ سے اسے بے خوابی کا مرض مستقل طور پر لاحق ہو چکا ہے۔ کہنے لگی کہ اب اس کی شادی کے پیغام آ رہے ہیں لیکن جب تک میں ماضی میں ہونے والی تلخیوں کے حوالے سے اسے معاف نہیں کروں گی وہ شادی نہیں کر سکے گی۔ تم نے مجھے معاف نہ کیا تو خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں شادی کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں نے تمہیں اتنا دکھ جو دیا ہے قدرت مجھ سے انتقام لے کر رہے گی۔ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ اس نے اپنے اخلاق سوز رویے کا ذمہ دار مصطفیٰ کو ٹھہرانے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے سامنے میرے شوہر کی برائی کبھی نہ کرنا۔ اگر تمہیں اپنے رویے کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو میں سن لوں گی، اسے بیچ میں مت لاؤ۔ جب بھی کوئی مصطفیٰ کو برا بلا کہتا تو میں جیسے کسی اندرونی دباؤ سے مغلوب ہو کر اس کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوتی۔ شخصیت کا یہ خاصہ مجھے امی سے ورثے میں ملا تھا۔ میں نے عدیلہ کو تہ دل سے معاف کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں مصطفیٰ کو معاف کرنے کے بعد اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں تو پھر شریک جرم کے خلاف رنجش پالنے کا کوئی جواز نہیں، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ اب اپنی ازدواجی زندگی پوری طرح میری گرفت میں ہے۔ ذہنی طور پر بالکل بے حال ہو کر میں گھر لوٹی۔ عدیلہ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی وہ میں نے مصطفیٰ کو سنائی۔ وہ میری خاطر بہت خوش ہوا اور بظاہر اس بات پر بہت مطمئن نظر آیا کہ عدیلہ والا باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میرے بچوں کو دوبارہ پتہ چلا کہ ان کے نانا نانی بھی ہیں۔ اپنے نواسے علی کو انہوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے والد کی توجہ اور شفقت کا مرکز بن گیا۔ والدین کے گھر جانا ہمیشہ خوشگوار تجربہ ثابت ہوتا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے وہاں جانے کا موقع بار بار ملے مگر میری یہ حسرت پوری نہ ہوئی۔ والدین سے میرا میل جول مصطفیٰ کو بڑا کھلتا تھا۔ وہ کہا کرتا کہ وہ مجھے اپنی اور صرف اپنی سمجھتا ہے اور اس تصرف میں کسی اور کی شرکت اسے گوارا نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ ساری جلن صرف اس وجہ سے ہے اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ میرے والدین کو اب یہ تک منظور نہ تھا کہ اس کا سایہ بھی ان کی دہلیز پر پڑے۔ مصطفیٰ مجھے ان کے گھر باہر اتار دیتا اور مقررہ وقت پر آ کر مجھے باہر ہی سے لے آتا۔ اسے اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ جب بھی مجھے اس طرح چھوڑ کر آنے اور لے جانے کا موقع آتا تو اس پر چڑچڑا پن طاری ہو جاتا۔ میں محسوس کرتی کہ جو سلوک اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اسی کا مستحق ہے۔ کشیدگی پھر سر اٹھانے لگی۔ مصطفیٰ اب زیادہ زد و رنج ہو گیا اور ہر وقت مجھ سے لڑنے جھگڑنے کے بہانے تلاش کرتا رہتا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ہمارا نہایت احتیاط سے استوار کیا ہوا مگر بہت نازک جیو اور جینے دو کے فلسفے پر قائم باہمی رشتہ سرد جنگ کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس خیال سے میرا دل بیٹھا جاتا تھا کہ جنگ از سر نو چھڑ گئی تو کیا ہوگا۔ ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے میں والدین کے گھر جانے سے احتراز کرنے لگی۔
میری ترجیحات واضح تھی، مجھے اپنی شادی برقرار رکھنی تھی۔ اس تعلق کو قائم رکھنے کی خاطر میں نے اتنا دکھ درد سہا تھا، اتنے سمجھوتے کیے تھے کہ اسے توڑنا، خصوصاً جب کہ حالات سدھر رہے ہوں، میرے مفاد میں نہ تھا، یا میں نے یہی سمجھ کر رکھا تھا۔ جتوئی صاحب کی بیٹی شیری کے بچہ ہونے والا تھا، وہ ولنگٹن ہاسپٹل میں تھی۔ بچے کی پیدائش سے پہلے مصطفیٰ اور میں اس کی خیریت معلوم کرنے گئے۔ وہاں بہت سے دوست اور عزیز و اقارب موجود تھے۔ شیریں کی والدہ نے مجھے پہلی بار دیکھا، انہوں نے مجھے گلے لگایا اور مصطفیٰ سے کہا، میرا خیال ہے تمہیں واقعہ بہت اچھی بیوی مل گئی ہے، مجھے امید ہے تم اس کی قدر کرو گے۔ خود پر بڑی درد مندی اور خلوص طاری کر کے مصطفیٰ نے ان سب لوگوں کے سامنے میرا ہاتھ تھام لیا اور خطیبانہ لہجے میں اعلان کیا، میں تہمینہ کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے میرے لیے کتنی اہم ہے، یا اس نے مجھ سے کتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ مصطفیٰ مجھے ہسپتال میں شیریں کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اس سپہر کو شیریں نے میرے گھر سے کوئی چیز منگانی چاہی، چنانچہ میں نے گھر فون کیا کہ ملازم کو بتا دوں۔ فون مصروف ملتا رہا۔ میں نے سوچا کہ فون کرنا بیکار ہے۔ اسی شام 6 بجے شیریں کو درد ذیل شروع ہوا۔ میری امی امریکہ گئی ہوئی تھی، توقع تھی کہ عدیلہ ویکینڈ پر اپنے بورڈنگ ہاؤس سے گھر آ جائے گی۔ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ وہ گھر پہنچ گئی ہے یا نہیں، میں نے ہسپتال سے فون کیا۔ اسے یہ بھی بتانا تھا کہ امی نے ہدایت کی تھی کہ وہ اگلی صبح کی پرواز سے امریکہ روانہ ہو جائے۔ مصطفیٰ واپس آ چکا تھا۔ وہ ہم سب کے ساتھ کمرے میں موجود تھا، جہاں جام صادق، مرتضیٰ جتوئی، شیریں کا شوہر، تصویر اور دوسرے لوگ جمع تھے۔ عدیلہ نے فون اٹھایا اور کوئی تمہید باندھے بغیر اصل موضوع چھیڑ دیا۔ تہمینہ، تمہارا میاں پوری سپہر مجھ سے فون پر بات کرتا رہا ہے۔ اس نے میری منت کی کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ بتایا کہ اس جیسا مرد مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ اس بات پر اڑا رہا کہ میری زندگی میں چاہے کوئی بھی آ جائے، میں اسے کبھی نہیں بلا سکوں گی۔ میں نے کہا کہ تہمینہ تو ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ کہنے لگا، تمہاری بہن تو بالکل بیوقوف ہے۔ جب میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے تم سے پیار ہے تو وہ میرے کہے پر یقین لے آتی ہے۔ اس نے منت سماجت کر کے کہا کہ میں اس سے مل تو لوں۔ کہنے لگا کہ میں آ رہا ہوں اور کار تمہارے دروازے کے باہر پارک کروں گا۔ وہ میری صرف ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن پر میں اور صرف میں سوار ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ میں نے کہا کہ عمر کے لحاظ سے تو تم میرے والد کے برابر ہو۔ کہنے لگا کہ میرے والد نے جب شادی کی تھی تو وہ 60 برس کے تھے اور امی 16 سال کی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں میری باتوں میں سچ میں آئے گا، اس لیے میں نے گواہوں کا بندوبست کر رکھا ہے۔ میری سہیلی کلاڈیا یہاں ہے، وہ ہماری باتیں ایکسٹینشن پر سنتی رہی ہے۔ ہمارے باورچی رحمان نے بھی ہماری گفتگو سنی ہے، ان سے پوچھ لو۔ مجھے یقین آ گیا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ عدیلہ سے بات کرتے وقت میں مصطفیٰ کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ صاف صاف قصوروار تھا۔ اس کے چہرے پر جلی حروف میں لکھا تھا، میں مجرم ہوں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ میں نے فون واپس رکھ دیا۔ مجھ پر مکمل سختہ طاری ہو گیا۔ میں جان گئی کہ میرے جو نئے سرے سے تعمیر کی گئی تھی تو صرف اس لیے کہ مجھے پھر سے ڈھایا جا سکے۔ میں نے اس شخص پر جتنی بار بھی تکیہ کیا، اس نے ہر بار مجھے دھوکہ دیا۔ میں کمرے سے باہر چلی آئی اور ویٹنگ روم میں گویا میرے دکھ کا تمسخر اڑانے کے لیے جشن کا سما تھا۔ شیریں کے لڑکا ہوا تھا۔ کیا ظلم تھا کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی وقت میں پیش آئے تھے۔ میں زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے اپنے پر قابو نہ رہا۔ میرے ساتھ کیا مذاق ہو رہا تھا۔ اس احساس نے پہلے کبھی میرے رگ و پے میں اس طرح سرایت نہ کیا تھا۔ میں شرمندہ بھی ہو رہی تھی اور اس کے باوجود خود کو دوسروں کی نظر میں تماشا بھی بنائے چلی جا رہی تھی۔ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ وہاں سے بھاگ ہی جاتی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں پرلے درجے کی احمق ہوں۔ جتوئی صاحب کی بیگم مجھے بار بار سینے سے لگا کر پوچھتی رہی کہ بات کیا ہے۔ میں اپنی نامرادی کا ذکر چھیڑ کر ان کے رنگ میں بنگ نہ ڈالنا چاہتی تھی۔ مجھ جیسی عورت کا وہاں کیا کام تھا، جس کی شادی غیر نارمل اور میاں نفسیاتی مریض۔ مجھ پر یہ عالم تھا جیسے میں نے مستقل طور پر اپنے اندر کسی جنونی کیفیت کو گونڈ کر رکھا ہوا۔ چشم نم کے ساتھ مظہر خواہی کے بعد میں رخصت ہوئی۔ مصطفیٰ میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ ہم کار میں بیٹھے اور دل خراش خاموشی میں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ پھر ایسا بن گیا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو اور معصوم لہجے میں پوچھنے لگا، کیا ہو گیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا گڑبڑ ہے؟
میں تمہاری منت کرتا ہوں، مجھے بتاؤ پلیز۔ عدیلہ کا کوئی چکر ہے؟ خدایا وہ پاگل لڑکی، کیا اس نے کچھ کہہ دیا ہے؟ اس کی باتوں پر کان مت دھرو، وہ یہ ساری باتیں صرف تمہیں پریشان کرنے اور کچوکے دینے کے لیے گڑتی رہتی ہے۔ اسے تم سے نفرت ہے، وہ تمہاری شادی کو برباد کرنے کے در پہ ہے۔ اسے مجھ سے محبت نہیں، وہ تمہیں رلانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہماری شادی ختم ہو جائے تاکہ اس کی اپنی الٹی سیدھی خواہشیں پوری ہو سکیں، تاکہ وہ تمہیں کچھ ثابت کر کے دکھا سکے۔ مہربانی کر کے اس کے کہے پر اعتبار مت کرو، اس نے کچھ کہا ہوگا، کہا ہے نا؟ اس نے کیا کہا ہے مجھے بتاؤ۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں سکتے کے عالم میں بستر پر جا لیٹی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ رینگ کر کسی کونے کھدرے میں جا گھسوں، رحم مادر کی طرح دوبارہ لوٹ جاؤں۔ میں لاچار اور درد ماندہ تھی۔ میری زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر شیشے کی کرچیوں کی طرح فرش پر بکھری پڑی تھی۔ جب میں نے ان کرچیوں کو چننے کی کوشش کی تو وہ میرے دل و جان میں کھب گئی۔ میں چاہتی تھی بس نسان کے عالم میں جیے جاؤں، خاک کے اس ذرے کی مانند جو سورج کی شعاع سے چھپتا پھر رہا۔ مصطفیٰ میرے پیچھے پڑا رہا، اصرار کرنے لگا کہ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دوں۔ میں نے اس سے کہا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے تمام روشنیاں بجھا دیں، کمرے کے ایک کونے میں جا دبکی، جنن کے انداز میں منڈکڑی مار لی اور اس گپ اندھیرے میں کمرے میں پڑی آنسو بہاتی رہی۔ صبح کو میں مصطفیٰ کے اضطراب کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بڑے سکون سے خوفزدہ تھا۔ وہ میرے سکون سے خوفزدہ تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے چھوڑنے والی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس بار میں وہی کروں گی جو کہہ رہی ہوں۔ پہلے تو اس نے اکڑ فوں دکھا کر اپنا رد عمل ظاہر کیا، پھر مجھے تانے دینے لگا۔ کہاں جاؤ گی تہمینہ؟ اپنے والد کے پاس، وہ تمہیں چچوڑی ہوئی ہڈی بھی نہیں ڈالیں گے۔ میں نے طے کر لیا کہ اسے غلط ثابت کر کے رہوں گی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میں مصمم ارادہ کر چکی تھی، میں اسے چھوڑ جانے کو تھی، اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ اسے یقین آ گیا کہ میں اسے چھوڑ جاؤں گی۔ وہ یا تو مجھے گھر میں بند کر دے گا یا میرے بچوں کو لے جائے گا۔ میں نے اپنے سکون سے اس کے خدشات کو رفع دفع کر دیا۔ اس نے میرے سکون کا غلط مطلب لیا۔ اس نے جو کچھ ابھی کہا تھا اس کے لیے مجھ سے معافی طلب کی، مجھے گلے لگانا چاہا۔ میں گن کھا کر پیچھے ہٹ گئی۔ تہمینہ تم مکمل عورت ہو، تم غیر معمولی ہو، تم میں برداشت کا جو مادہ ہے اس کے سامنے میرے گاؤں کی عورتوں کا صبر کچھ نہیں۔ تم نے اتنا کچھ سہا، تم نے ان سب باتوں سے نمٹتے ہوئے وقار کا ثبوت دیا، تم نے خاموش رہ کر دکھ جھیلے، تم نے میری نیک نامی پر حرف نہ آنے دیا، تم کمال کی ماں ثابت ہوئی ہو۔ میں نے اس گھر کو اتنی زیادہ مرتبہ توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، تم نے ہمیشہ اسے نئے سرے سے بنا ڈالا۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا ہی کیوں کہ میں اس ذرا سی شفتل کے لیے تمہیں چھوڑ دوں گا؟ مجھے پتا تھا کہ برداشت اور صبر کے بارے میں یہ ساری باتیں میرا جی خوش کرنے کے لیے ہیں، ان کی اصلیت کچھ نہیں۔ وہ یہی چاہتا تھا میں پہلے کی طرح دروازے کے آگے بچھا پائیدان بنی رہوں۔ میں تھک چکی تھی اور اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کہ جوتے رگڑ رگڑ کر گندگی مجھ پر تھوپی جاتی رہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے آخری بار معاف کر رہی ہوں۔ اس نے میری بات پر یقین کر لیا۔ میں چاہتی بھی یہی تھی کہ اسے میرے کہے پر یقین آ جائے۔ میری زندگی میں آئندہ خلل نہ ڈالنا۔ اس دفعہ تو میں کسی نہ کسی طرح صورتحال سے نمٹنے میں کامیاب ہو گئی۔ تم گائیڈ بن کر مجھے سارے جہنم پھرا لائے۔ اب مجھ میں نہ تو اتنی جان ہے نہ اتنی قوت ارادی کہ دوبارہ دغا فریب کی غلام گردشوں کے چکر کاٹ سکوں۔ اس نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ مجھے آئندہ کبھی دھوکہ نہ دے گا۔ مصطفیٰ خوش لندن چلا گیا۔ وہ یہ سوچ کر پھولا نہ سما رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر مجھے جل دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے فون کر کے ٹیکسی منگائی، سامان پیک کیا۔ دائی عائشہ بکھلا کر پچھاڑے کھانے لگی۔ بیچاری کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اب میں مزید قربانی دینے کے موڈ میں نہ تھی۔ میں نے اپنے بھائی عاصم کو فون کر کے اپنے ارادے سے مطلع کیا۔ اس نے مکمل سوجھ بوجھ کا ثبوت دیا، چٹان بن کر میرے پہلو میں ڈٹا رہا۔ اس نے میرے لیے ایک ہوٹل میں سویٹ بک کرا دیا۔ میں تینوں بچوں کو لے کر گھر سے نکل پڑی۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی۔ میں تو پہلے ہی پتھر کی ہو چکی تھی۔ سوٹ بہت نفیس تھا۔ زندگی کے چٹخاروں سے میری رغبت مان پڑتی جا رہی تھی۔ اس رغبت میں اثر نو جان ڈالنے کے لیے عاصم نے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ میرے لیے ایک میز پر کیوبار اور شیمپین چنی ہوئی تھی۔ عاصم وہاں آ گیا، کہنے لگا یہ سب بندوبست ایک پاگل آدمی کے چنگل سے میری رہائی کا جشن منانے کے لیے کیا گیا ہے۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ تمہاری باقی ماندہ زندگی کا پہلا دن قرار پائے۔
اب تمہیں خوش رہنا ہوگا، اس شخص کو بھول جاؤ۔ اس نے میرے بچوں کی طرف مڑ کر کہا، آج سے میں تمہارا باپ ہوں۔ ہم نے جشن منایا، میں جا کر سو گئی۔ مجھے بڑے چین کی نیند آئی۔ میں نے مصطفیٰ کو فون کیا، دائی نے فون اٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ صاحب کہاں ہیں؟ کہنے لگی وہ یوگا کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ جھٹکا لگا کہ اس کے معمولات میں ذرا سا بھی خلل نہ پڑا تھا۔ اس نے آ کر ٹیلی فون سنبھالا۔ میں نے اطلاع دی کہ میں ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ چکی ہوں۔ کہنے لگا، اچھا، امید کرتا ہوں کہ تم اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکو گی۔ میں نے وکیل کو فون پر ہدایت دی کہ طلاق کے کاغذات تیار کیے جائیں۔ مصطفیٰ کو خبر نہ تھی کہ میں کتنی سنجیدہ ہوں۔ جب وکیل نے اس سے رابطہ کیا تو وہ تاخیری حربے استعمال کرنے لگا۔ بالآخر اس نے کہا کہ طلاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ کہ وہ مسئلے کو سلجھا لے گا۔ یہ میرا اور تہمینہ کا آپس کا معاملہ ہے۔ وکیل نے مجھے بتایا کہ کیا بات چیت ہوئی ہے۔ میرے ذہن میں ہر بات بالکل واضح تھی۔ میں اس سے ملنا نہ چاہتی تھی، میں بھی کمزور تھی۔ وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح بہلا پھسلا کر مجھے واپس چلنے پر منا لے۔ وہ فریب وہ دہی میں طاق ہو چکا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ اس کی فریب کاری سے دوچار ہونے پر میرا رد عمل جانے کیا ہو۔ میں نے وکیل سے کہا کہ مصطفیٰ کو بتا دیا جائے کہ میرے ساتھ رابطہ صرف میرے وکیل کے ذریعے قائم کیا جا سکتا ہے۔ میں ہفتے بھر لندن میں رہی، آزادی کے پورے 7 دن 7 راتیں۔ میں نے وہ تمام چھوٹے موٹے کام کیے جو میری بساط میں تھے، لیکن جن سے مصطفیٰ نے مجھے باز رکھا تھا۔ میں ہیروڈز میں لانگ بیرا انسٹیٹیوٹ گئی۔ مجھے 7 برس بعد کسی ہیئر ڈریسر کے پاس جانے کا موقع ملا تھا۔ میں نے خوب مزے کیے، مشتاقی کے ذریعے اپنے چہرے کا رنگ روپ بدلوایا، اپنے اور بچوں کے لیے خریداری کی۔ نارمل لوگوں کے درمیان دوبارہ پہنچ جانے پر مجھ پر وجد سا طاری تھا۔ میرے بھائی نے مجھے ہوائی جہاز سے ماربیلا بجوانے کا بندوبست کر دیا۔ میں نے بچوں کے لیے ایک دوست کی خلائی کو ساتھ لیا اور امی کے ولا میں جا اتری۔ میں نے والدین سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ میں وضاحتوں، الزاموں اور تہمتوں میں الجھنا نہ چاہتی تھی۔ میری آرزو تو یہ تھی کہ میرا ماضی اس گہرے نیلے سمندر میں غرق ہو جائے جو اسپین میں مجھے اپنے ارد گرد نظر آتا تھا۔ میں ہر روز ان کو سول جاتی، جو ایک ہیلتھ ریزورٹ ہے، جو علاج وہاں دستیاب تھا، میں نے ان سب سے استفادہ کیا۔ میں پڑی الکساتی رہتی اور کوشش کرتی کہ اپنے ذہن سے تمام یادوں کو کھرچ کر باہر پھینک دوں۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اپنی آزادی کا کیا کروں۔ چھوڑی ہوئی عادتوں کو دوبارہ احتیاط کرنے پر جن وقتوں سے واسطہ پڑا ہے وہ سب بیک وقت مجھے درپیش تھی۔ وہاں میں نے 2 بڑے کمال کے دوست بنائے۔ ان کے نام میسی اور نسرین تھے اور تعلق ایران سے تھا۔ ان کی وجہ سے مجھے بڑا سہارا ملا۔ میں نے اپنے اور بچوں کے لیے ڈھیر سارے لباس اور جوتے خریدے اور بڑا اچھا وقت گزارا۔ میرے سننے میں آیا کہ مصطفیٰ کی حالت اب خاصی خستہ ہو چکی ہے۔ آخر کار اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ میرا فیصلہ حتمی ہے۔ وہ اس چڑیا کو دوبارہ پکڑنے کے لیے خاصا بے قرار تھا جو پنجرے سے اڑ گئی تھی، لیکن جب اس نے مجھے پکڑنا چاہا تو وہ مہارت بھی اس کے کسی کام نہ آ سکی جو وہ ہیزل میئر میں کبوتر دبوچنے میں حاصل کر چکا تھا۔ ٹھکرائے ہوئے عاشق کی روایتی شکل و صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے داڑھی بڑھا لی۔ جب وہ در بدر پھر کر میرے دوستوں کو قائل کرنا چاہتا کہ وہ مجھے کسی طرح سمجھا بجھا کر لوٹ آنے پر راضی کریں تو اسے دیکھ کر ترس آتا۔ وہ ہر کسی سے اپنی درماندگی اور خستہ حالی کا ذکر کرتا، حد یہ کہ ہمارے مالی تک کے آگے اپنا رونا رویا۔ وہ میری یاد میں روتا رہتا، جہاں بھی جاتا آنسو بہانے سے کام تھا۔ وہ بے نظیر علی محمود اور بلو کے سامنے رویا۔ وہ حفیظ پیرزادہ اور میری سہیلی فاطمہ گیلانی اور احمد عبیدی کے سامنے رویا، اس امید پر کہ شاید ان کے کہنے سے میں اپنا فیصلہ بدل لوں۔ اس نے سبیحہ اور اینڈریو کے ساتھ کتنی ہی طویل راتیں گزاری اور ان سے مدد چاہی۔ وہ بے تحاشا شراب پینے لگا، راہ چلتے اجنبیوں کے آگے اپنی بیوی کا ذکر چھیڑ دیتا جس سے وہ پیار کرتا تھا اور جو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور جس کے جانے کے بعد وہ بدحواس اور بے حال ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ عاصم سے ملا اور منت کی کہ وہ بیچ بچاؤ کرا دے۔ اس کے قدموں پر سر رکھ دیا، امی کو فون کیا، رو پڑا اور معافی مانگتا رہا۔ میرے گھر والے اس مخصمانہ سکوت کو توڑنے پر مجبور ہو گئے جو انہوں نے 5 سال سے اختیار کر رکھا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے امی کو اپنی چوٹ کھائی ہوئی خودداری کو بالائے طاق رکھنا پڑا۔ مصطفیٰ نے کھانا چھوڑ دیا، کام کرنا چھوڑ دیا، اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ وہ ایسے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جن کے ووٹ فیصلہ کن ہو سکتے تھے۔ میرے دوستوں نے فون کرنے شروع کر دیے اور مجھے یقین دلایا کہ وہ بدل چکا ہے۔ میں قائل نہ ہوئی، مجھ پر دباؤ ڈالا گیا۔ گھر والوں کی طرف سے وہ کہنے لگے
اور کچھ نہیں تو بچوں کی خاطر نباہ کرنے کی ایک کوشش اور کر دیکھو۔ اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ آسم تک نے مجھ سے صلح صفائی کے امکان کے بارے میں بات کی۔ اگر وہ بدل گیا ہے تو میرے خیال میں تمہیں ایک موقع اور دینا چاہیے۔ تم اس شادی میں اتنی دور جان کھپا چکی ہو، اپنے کیے کرائے کو رائیگاں کیوں جانے دیتی ہو؟ سوچو، عقل سے کام لو۔ مجھے نظر آنے لگا کہ انہوں نے میری طرف سے آپ سوچنا پھر شروع کر دیا ہے۔ مجھے رہائی دلانے کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ اولیت زندگی کے عملی تقاضوں کو حاصل رہتی ہے، جذبات کی حیثیت ثانوی ہے۔ امی مجھے چھوڑ کر اس کی طرفدار بن بیٹھی۔ میں حیران رہ گئی لیکن کان دبائے سنتی رہی۔ وہ کس بے احتیاطی سے معاملے کے اچھے برے پہلوؤں کا موازنہ کر رہی ہیں۔ کہنے لگی کہ وہ بدل گیا ہے۔ مجھے پتا تھا وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے مصطفیٰ کو قابل رحم بچے کے روپ میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے انہیں کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کس تیز رفتاری سے ایک روپ چھوڑ کر دوسرے روپ میں آ جاتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی یہ کایا پلٹ کتنی اثر انگیز اور فریب کارانہ ہے۔ ان باتوں کا انہیں کچھ علم نہ تھا۔ انہیں تو صرف اتنا نظر آ رہا تھا کہ ایک طاقتور شخص ہے جو میرا نام سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ انہوں نے اسے گڑ گڑاتے اور عاجزانہ وضع اختیار کرتے دیکھا۔ انہوں نے اسے پشیمان پایا۔ انہوں نے متن تو پڑھ لیا، سیاق و سباق پر نظر نہ کی۔ عاصم نے زیادہ عملی سوچ بوجھ کا ثبوت دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وکیلوں سے ایک معاہدہ تیار کرنے کو کہا جائے۔ اس معاہدے کی روح سے مجھے یہ حق حاصل ہو گیا کہ اگر میں دوبارہ اسے کبھی چھوڑنا چاہوں تو طلاق لے سکوں گی اور بچے میری تحویل میں رہیں گے۔ اگر مصطفیٰ دوبارہ اپنے پرانے روپ میں آ بھی گیا تو یہ معاہدہ میرے تحفظ کی ضمانت ثابت ہوگا۔ جس تعطل سے ہم دوچار تھے یہ اس کا اچھا حل تھا۔ اب میں کسی پر بوجھ نہ رہی تھی۔ مجھے اسی صورت میں واپس جانا تھا جب تمام شرائط کو تروڑ مروڑ کر میرے مطلب کا بنایا جا چکا ہوگا۔ مصطفیٰ نے آنکھیں میچ کر معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وکیل نے خواہ مخواہ ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، مسٹر کھر، میرے خیال میں دستخط کرنے سے پہلے آپ کو معاہدہ پڑھ لینا چاہیے۔ مجھے متن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اس دستاویز کی مدد سے تہمینہ میرے پاس آ سکتی ہے تو یہ دستخط کرنے کے قابل ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اور نہیں چاہتا کہ مجھے کیا قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں انگلینڈ لوٹ آئی۔ مصطفیٰ مجھے لینے امی کے گھر آیا۔ امی نے بزم خود غیرت اور روایات کی ترجمان بن کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ وہ سمجھ لے کہ تم اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہو رہی ہو۔ اس بار یہ بات وہ کبھی نہ بھولے تو بہتر۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اب کی دفعہ اس نے پہلی کی طرح تمہیں راہ جاتی کو نہیں اٹھایا ہے۔ تم کوئی نگوڑی لاٹھی نہیں ہو۔ تمہارا بھی اپنا گھر ہے جہاں تم واپس آ سکتی ہو۔ میں اس کے ساتھ رخصت ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ جا کر علی اور بلو، صبیحہ اور اینڈریو، فاطمہ اور عبیدی کا شکریہ ادا کروں۔ وہ سب بہت اچھے دوست ثابت ہوئے تھے۔ مصطفیٰ چاہتا تھا کہ وہ ہو اور میں ہوں، کوئی تیسرا نہ ہو۔ میں اس کی خواہش کو سمجھ سکتی تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ ہم ہیزل میر واپس آ گئے۔ مصطفیٰ میرے ساتھ اس طرح پیش آیا جیسے میں کوئی ملکہ ہوں۔ ہم اگلی صبح دوسری بار ہنی مون منانے پام بیچ پرواز کر گئے۔ ہمارے گرد و پیش میں شہر سے دور کی کھلی فضا کی رعنائی رچی ہوئی تھی۔ وہاں ماضی کی طرف سے دخل انداز نہ ہو سکتا تھا۔ ہمارے ارد گرد حسن نے حصار باندھ رکھے تھے۔ مصطفیٰ ایسا آرام ہو گیا جیسے بھیڑ کا بچہ ہو۔ میرے آگے بولتا نہ تھا، صرف بیں بیں کرتا رہتا۔ مجھے کبھی انگلی تک نہ ہلانے دیتا۔ صبح کو اٹھتا تو میرے ساتھ اٹھتا، جب میں کھانا کھاتی تو وہ بھی کھا لیتا، اور اسی وقت سوتا جب میں سونا چاہتی۔ ہم نے اپنے اپنے رول عدل بدل لیے تھے۔ ہم ساحلوں پر شمعوں کی چھاؤں میں رومانی ڈنر تلاوت کرتے اور سمندر کی جاگ بری لہریں بل کھاتی آتی اور میرے خدشات کو بہا لے جاتی۔ ہم خریداری کرتے پھرتے۔ مصطفیٰ کو شاپنگ پر ساتھ لے جانا کبھی خوشگوار ثابت نہ ہوتا تھا۔ اس پر تمام وقت جلاہٹ طاری رہتی تھی۔ بہرحال اس بار وہ کسی زن مرید شوہر کی طرح میرے پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ جب وہ تھک جاتا تو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹوروں کے بڑے دروازوں کے آگے زمین پر بیٹھ جاتا اور ان تمام پچھلے بلوں کے نتیجے میں مختلف کاؤنٹروں پر بول چکی ہوتی تھی پیکٹوں کی صورت میں اس کے ارد گرد بکھرے نظر آتے۔ وہ ہمدرد گاہکوں سے ہنسی مذاق کرتا جو اسے کوئی مثالی شوہر سمجھ بیٹھتے۔ کتنے اچھے ہیں آپ، وہ کہتے۔ مصطفیٰ مسکراتا، ملاحظہ فرمائیے یہ سب کچھ میرا جیسا شوہر اسے اور کہاں مل سکتا ہے۔ اب وہ رومانی ہیرو کا کردار ادا کر رہا تھا۔ المیہ ہیرو قصہ پرینہ بن چکا تھا۔ بدقسمتی سے اسے محبت کا جواب محبت سے نہ مل سکا۔ میں اس کی طرف سے چکنی رہتی۔ میں اس کی جذبات کا جواب نہ دے سکی تھی۔ میں اب بھی دکھی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ دن اب کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے
جب میں سادہ لوہی کی بنا پر ہر بات پر یقین کر لیتی تھی۔ مجھے اب مصطفیٰ گھر سے محبت نہ رہی تھی۔ موجودہ صورتحال تو ایک سراب کے سوا کچھ نہ تھی، جسے اس نے گویا کسی فسوں کے زور سے ہماری زندگیوں کے صحرا میں برپا کر دیا تھا۔ یہ شعبدہ بازی تھی، ذہنی نرنگ تھا۔ میں اس کی رواداد بھی نہ تھی کہ وہ مجھے چھو ہی لے۔ میں باتیں کرنا چاہتی تھی، میں اس کی سیاست پر فرفتہ تھی۔ ہمارے درمیان ایک یہی جاندار رشتہ باقی رہ گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ہم پاکستان لوٹ چلیں۔ میں چشمے تصور سے سب کچھ دیکھتی، ذہن میں منصوبے بناتی کہ اپنے اس مکان میں جسے فوج نے ضبط کر لیا تھا، رنگوں کی کون کون سی اسکیم برتوں گی، اس کی کس طرح زیبائش کروں گی۔ میں واپس جا کر اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کا حلیہ بدل سکوں۔ وہ مکان میرے لیے وطن بن گیا تھا اور اس کی اندرونی زیبائش میری سیاست۔ اسے میں نے صرف اتنی چھوٹ دی کہ وہ میرا ہاتھ تھام لیا کرے، اس سے زیادہ کچھ نہ کرنے دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے عشق کا اظہار کرے، یہ اظہار مجھے کھوکھلا معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے ماضی میں بے شمار باتیں ایسی تھیں جن سے اس کی دعووں کی بالکل نفی ہو جاتی تھی۔ میں اس کی عشقیہ پیش دستیوں سے بدکتی رہتی، اس کی رومانی سلسلہ جنبانیوں سے مجھے وحشت ہوتی۔ پام بیچ سے ہم بوسٹن گئے، جہاں ہم نے منو کے پاس قیام کیا، جس کی علی حبیب سے شادی ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ خوب مزے رہے، وہ ہمارے لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ منو کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، میں پرسکون تھی اور اس کی بد مزاجی کا نام نشان نہ رہا تھا۔ مصطفیٰ خلیق اور شائستہ بن چکا تھا، اس نے گالیاں بکنی چھوڑ دی تھی۔ وہ میری ٹانگیں اور سر دباتا، میری گرم پانی کی بوتل بھر لاتا، شیر سہمے سہمے بلونگڑے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہم لندن واپس آ گئے۔ میری نانی اماں پاکستان سے ہمارے پاس رہنے کے لیے آئیں۔ انہیں اپنے ہاں ٹھہرا کر مجھے بڑا لطف آیا۔ مصطفیٰ ان کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ مجھے بالآخر اپنے گھر میں خوش دیکھ کر انہیں بڑی تسکین حاصل ہوئی۔ کہنے لگیں کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ میں نے گھر میں سونا بات لگوا لیا۔ میں محبت میں گرفتار تو نہ تھی، مگر خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ میں مطمئن تھی مصطفیٰ پر نئے اقرار نامے پر مہر تصدیق ثبت کرنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ چاہنے لگا کہ میں اس کے ہاں ایک اور بچے کی ماں بنوں۔ مجھے یقین تھا میرے سب حمل کسی بد دعا کے زیر اثر تھے۔ میں جب بھی حاملہ ہوتی، مجھے انتہائی روح فرسا تجربات سے گزرنا پڑا۔ کوئی حمل ایسا نہ تھا جو ڈراؤنے خواب سے کم ہو۔ مصطفیٰ نے منت سماجت کی، میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اسے ایک آخری موقع دیا جائے۔ ہماری ازواجی زندگی کے اس دور میں پیدا ہونے والا بچہ بہت خاص ثابت ہوگا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ایک نارمل اور پور مسرت حمل کے تجربے سے گزروں۔ اس نے وعدہ کیا کہ میری ناز برداری کرے گا اور میرا ہر الٹا سیدھا حکم بجا لائے گا۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں ان تمام بحرانی کفیتوں کو کسی طرح فراموش نہ کر سکتی تھی، جو بظاہر صرف اس وقت سر اٹھاتی تھی جب مجھے حمل ٹھہرا ہوا ہو۔ مجھے جرم و سزا پر یقین تھا۔ میں نے ایک حاملہ عورت کو دکھ پہنچایا تھا، مصطفیٰ کی بیوی شیری کو۔ خدا نے مجھے معاف نہیں کیا۔ خدا نے ایسا بندوبست کیا کہ میں اس بات کو کبھی بھولنے نہ پائی۔ جب بھی میرے رحم میں کوئی بیج پرورش پانے لگتا، خدا مجھے انتہائی کڑی آزمائشوں میں ڈال دیتا۔ شیریں جب میرے ہاتھوں اپنے شوہر سے محروم ہوئی تھی تو اس کا 7واں مہینہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی درد بری فریاد خدا نے سن لی ہوگی۔ ہر بار جب میں حاملہ ہوتی تو اس کی بد دعا مجھے لگ جاتی۔ مصطفیٰ شیریں کی بد دعا کے آسیب کو میرے سر سے اتار دینا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں عدیلہ کا بار بار منظر پر نمودار ہونا محض اتفاق نہ تھا۔ ہر بار مجھے دکھ جھیلنا اور کفارہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ مصطفیٰ کا اڑیل پن کام دکھا گیا، میں کمزور پڑ گئی، مجھے پھر حمل ٹھہر گیا، میں پھندے میں پھنس چکی تھی۔ ایک حیرتناک بات ہوئی، جو ہی میں نے اسے بتایا کہ میرے تمام طبی ٹیسٹ مثبت نکلے ہیں جن سے میرا حاملہ ہونا ثابت ہے، اس کا رویہ یک لخت تبدیل ہو گیا۔ میں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ وہ مجھے اس مقام پر لے آیا تھا جہاں لانا چاہتا تھا۔ میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ جو راس رچائی جا رہی تھی وہ ختم ہوئی۔ نقاب جڑ سے پھاڑ کر اتار پھینکا گیا۔ اب جب کہ اس کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا تھا، میں کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں عاصم اور اپنے والدین کے سامنے اپنی حماقت کی کیا وضاحت پیش کروں گی؟ میں اس حالت میں کہاں جاؤں گی کہ ایک بچہ پیٹ میں ہو اور 3 باہوں میں؟ اس نے مجھے پھر جوت لیا تھا۔ میرے سینے میں دل تھا۔ اس نے پھر اس نامعقول انداز میں خواہ مخواہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ گالیاں دینے پر اتر آیا، گرداب میں پھر ابال آنے لگا۔ میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جس معاہدے پر اس نے دستخط کیے ہیں وہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس کی پاداش میں مجھے اپنے دوستوں سے ملنے ملانے سے روک دیا گیا۔
علی اور بلو، سبیحہ اور اینڈریو میرے لیے ناپسندیدہ شخصیتیں بن کر رہ گئیں، جنہوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اور وہ ان سب کی بوٹیاں نوچنے پر تلا ہوا تھا۔ بد دعا پھر اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ مجھے ہراساں دیکھ کر مصطفیٰ کی باتیں کھل گئیں۔ وہ میرے اندیشوں کو اور ہوا دینے لگا۔ تم جب بھی حاملہ ہوگی تمہیں بد دعا لگ جائے گی۔ تم ٹھیک ہی کہتی تھی، یہ اس بد دعا کی طاقت کا ایک اور نمونہ ہے۔ تمہیں اپنی غلط کاریوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ دھیرے دھیرے میری وہی پرانی حالت عود کر آئی ہے۔ میں پھر سے کوئی ٹھوس بے حس چیز بنتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مصطفیٰ بہت مطمئن اور محفوظ ہوا۔ اس نے ہالینڈ پارک میں ایک فلیٹ خریدا۔ یہ ہماری مشترکہ ملکیت تھا۔ اس کی اس حرکت سے انتشار کی کیفیت دوچند ہو گئی۔ اس بارے میں پہلے سے کچھ کہنا ناممکن تھا کہ یہ شخص کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا۔ اس بے یقینی کی وجہ سے میں دوبارہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت فلیٹ میں گزرنے لگا، جہاں ہم بظاہر اس کی سیاست میں حصہ لے رہے تھے۔ جب میرا بیٹا حمزہ پیدا ہوا اور مصطفیٰ میرے پاس تھا، میرا قیام لندن میں تھا۔ حمزہ کی پیدائش کے 2 دن بعد مصطفیٰ کو ملک سے باہر جانا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ جا رہا تھا جہاں بہت گرمی پڑتی تھی۔ اسے ٹھنڈے کپڑوں کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے کپڑوں کا انتخاب مجھے کرنا تھا۔ یہ حمزہ کے پیدا ہونے کے 1 دن بعد کی بات ہے۔ کسل مند ہونے کے باوجود اس کے لیے کپڑے خریدنے لبرٹی گئی۔ جتنی دیر اس نے ملک سے باہر رہنا تھا، اتنے عرصے کے لیے میرے گھر سے باہر جانے پر قدغن لگا دی گئی۔ مجھے امی کے گھر جانے کی اجازت بھی نہیں ملی۔ اگر تم وہاں گئیں تو تمہیں اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ مجھے ایک بار پھر الگ تھلگ کیا جا رہا تھا، ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا۔ عدیلہ دوبارہ میری زندگی میں داخل ہوئی، اور اس بار تبدیلی یہ آئی کہ اس کی آمد خوشی کے موقع کے حوالے سے تھی۔ اس کی مطلوب سے شادی ہو گئی، جو بہاولپور کا ایک جاگیردار تھا۔ وہ دلکش اور نفیس شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اور عدیلہ دونوں ایک دوسرے پر دیوانہ وار فریفتہ تھے۔ میں نے اس کا جہیز تیار کرنے میں امی کی مدد کی۔ میں نے اس کا تمام فرنیچر چننے اور پاکستان بھجوانے میں ہاتھ بٹایا۔ حاملہ ہونے کے باوجود سامان روانہ کرنے والوں کے پاس گھنٹوں یہ اطمینان کرنے کے لیے کھڑی رہی کہ تمام چیزیں ٹھیک حالت میں اور حفاظت سے بھجوائی جا رہی ہیں۔ اس کے گھر کا سارا سامان لندن سے پاکستان ہوائی جہاز کے ذریعے بھجوایا گیا۔ میں نے فون پر اس سے اس وقت بات کی جب وہ والدین کے گھر سے دلہن بن کر رخصت ہونے والی تھی۔ ہم دونوں رونے لگیں۔ 2 کشتہ ستم، ایک شادی کا نشانہ بنی، دوسری بے ایمانہ ہوس کا شکار ہوئی۔ میں نے دعا کی اس کی زندگی خوشیوں سے عبارت ہو۔ میری تمنا ہے کہ تمہاری شادی اتنی ہی کامیاب ہو جتنی کامیاب میں اپنی شادی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میری تمنا ہے تمہاری ازواجی زندگی میں دکھ کا کوئی لمحہ نہ آئے۔ میری تمنا ہے کہ تمہیں وہ سب کچھ نصیب ہو جس کی زندگی میں مجھے حسرت رہی۔ میں فون نیچے رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی فون تھا جس نے مجھے اتنا دکھ پہنچایا تھا۔ مجھے امید تھی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اپنی ٹکن پر آرام سے درا رہے گا۔ اسی فون کی بدولت کئی سال بعد عدیلہ کو ذکر اٹھانی پڑی۔ حمزہ کی ولادت کے بعد مطلوب اور اس کی نئی نویلی دلہن لندن آئے۔ مصطفیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ میں اپنے طور پر مطلوب سے ملوں۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار لگی۔ میں نے بحث کی۔ اس نے میری دلیل رد کرتے ہوئے کہا، تم مجھ سے نہیں مل سکتی۔ وہ میرے علاقے کا جاگیردار ہے۔ اگر میں اس کی بیوی سے نہیں مل سکتا تو وہ بھی میری بیوی سے نہیں مل سکتا۔ تم تو کسی وجہ سے اس کی بیوی سے ملنا نہیں چاہتے۔ وہ کس وجہ سے نہ ملے؟ خاموشی۔ لیکن بحث میں میرا پلہ باری رہنے سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ مجھے حکم دیا جا چکا تھا۔ مصطفیٰ معاہدے کے کاغذات حاصل کرنے کے لیے مجھے دک کرتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے کسی قسم کا تحفظ حاصل نہ رہے۔ وہ ہر وقت مجھ سے کاغذات کے بارے میں جھگڑتا رہتا۔ مصطفیٰ، اگر تمہیں شرائط سے اتفاق نہیں تھا تو تمہیں ان کاغذات پر دستخط کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے اتنے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، اب نتائج خود بھگتو۔ میں عاصم سے کاغذات نہیں مانگ سکتی۔ اس کی نظر میں تمہارا کوئی احترام نہ رہے گا۔ اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ فلیٹ جا کر اس نے وکیل سے فون پر کہا کہ کاغذات اسے بھجوا دیے جائیں۔ میری بیوی معاہدے کی تنسیخ پر آمادہ ہو گئی ہے۔ کیا آپ ہمیں ایسا ڈرافٹ بھجوا سکتے ہیں جس میں یہ صراحت کر دی گئی ہو کہ معاہدہ منسوخ ہو چکا ہے؟ وہ اس پر دستخط کر دے گی۔ وکیل نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا اور نیا معاہدہ اگلی صبح ڈاک سے بھجوا دیا جائے گا۔ مصطفیٰ نے کہا کہ اگر میں نے معاہدے کو منسوخ نہ کیا تو وہ مجھے جسمانی گزن پہنچائے گا۔ میں ڈاک کی منتظر تھی۔ میں نے معاہدہ وصول کیا، گھر جا کر بچوں کو لیا۔ اس بار 4 بچوں اور منو کے ساتھ جو کار چلا رہی تھی، ہم امی کے ہاں چلے گئے۔ بظاہر مصطفیٰ جب گھر لوٹا، اسے پتہ چلا ہم سب جا چکے ہیں تو وہ رونے لگا۔
अम्मी ने मुझे वापस जाने पर राग़िब करना चाहा। मुस्तफ़ा ने फिर उनसे बातचीत शुरू कर दी और इस बार कहा कि मेरी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं और मेरे किरदार पर भी नाशाइस्ता इल्ज़ाम लगाए। मैंने अम्मी पर वाज़ा कर दिया कि मैं अब मुस्तफ़ा के वादों पर हरगिज़ यकीन ना कर सकती। मुझे बहुत बार डसा जा चुका है। मैंने वापस जाने से इनकार कर दिया। मेरे बच्चों को अदालत की तहवील में दे दिया गया। जारी है।